बुशरा बीबी की वीडियो ने दो दोस्त ममालिक के आपस के ताल्लुकात को दांव पे लगा दिया। क्या पाकिस्तान की सियासत में एक और खातून का इजाफा हो चुका है? क्या बुशरा बीबी पीटीआई को टेक ऑफ कर चुकी हैं? क्या बुशरा बीबी की वीडियो के बाद आपको क्या लगता है कि क्या इस मुल्क के अंदर इनकलाब आ चुका है या इनकलाब दरवाजे पर दस्तखत दे रहा है? वॉइस ऑफ मौलाना के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ मौलाना के मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर पुराने हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बुशरा बीबी जो कि साबिक़ ख़ातून अव्वल हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया, फिर उसको जारी किया। सबसे पहले एक्स के ऊपर आया, उसके बाद वो है सोशल मीडिया की एक इंतहाई अहम एप्लीकेशन जिसको फेसबुक कहा जाता है, उसके ऊपर अपलोड किया जाता है। नाजरीन, बुशरा बीबी के कुजा उस प्रोग्राम का इब्तदा जो है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह से की जाती है, और फिर इब्तदा के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो कि जुमला हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो वीडियो हुआ करती थी उनके अंदर आया करता था। नाज़रीन, बुशरा बीबी ने इस सारे कज़िये के अंदर जहाँ पर दो दोस्त ममालिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के आपस के ताल्लुकात को दांव पे लगाया है, वहीं पर बुशरा बीबी ने इस्लामी टच देने की भी इस वीडियो के अंदर कोशिश की है, जो कि पीटीआई का एक वतीरा रहा है। नाजरीन, आज पूरा मुल्क जाम है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप देखें पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। वो लोग जिनका सियासत के साथ कोई सरोकार नहीं, जो चाहते हैं कि मुल्क चले और मुल्क को चलना चाहिए, वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क चलता रहना चाहिए, हमारे मुल्क को तरक्की करना चाहिए, वो भी परेशान नज़र आते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुल्क के अंदर मुल्क की अहम शाहराएँ, मोटरवेज़, जीटी रोज़, ये सारे के सारे बंद हैं और मुल्क के अंदर कारोबार का सत्यानाश हो चुका है। मुल्क के अंदर इंटरनेट की बंदिश, पहले तो एक्स की बंदिश सुनने में आ रही थी, अब मुकम्मल इंटरनेट की बंदिश और मुकम्मल लोगों का अपने घरों के अंदर मासूर होकर रह जाना, ये कहीं भी मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के अमन के लिए ये नेक शगुन नहीं है। नाजरीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, बुशरा बीबी ने अपनी वीडियो के अंदर जो बात कही है, वो आप बात को ज़रा सुनिएगा, फिर आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि इमरान खान साहब जब अपना जूता उतार कर मदीना मुनव्वरा की सड़कों के ऊपर चलते हैं और मदीना मुनव्वरा चल जाते हैं, और उनके लिए रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े का वो हिस्सा जो कि जाली के अंदर है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े से बाहर का हिस्सा है, जो बादशाहों के लिए खोला जाता है, इमरान खान साहब के लिए खोला जाता है। इमरान खान साहब वहाँ जाते हैं और लोगों ने देखा, उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो मक्का मुकरमा बैतुल्ला शरीफ आते हैं, बैतुल्ला शरीफ को उनके लिए खोला जाता है। और इसी तरह इमरान खान साहब जो है वो ताल्लुकात जो हैं इमरान खान साहब के सऊदी अरब के साथ एक अच्छे ताल्लुकात का दौर चलता है। तब ना तो पीटीआई ये ब्लेम करती है कि जी हमारा जो है वो सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, या सऊदी अरब की तरफ से कोई कॉल आई है। बुशरा बीबी ने चूँकि एक बात कही है कि जब इमरान खान साहब वहाँ पर नंगे पाँव चल कर गए, उसके बाद उनकी तरफ से कॉल आई। कॉल किसको आई है? बाजवा साहब को आई है। बाजवा साहब को कॉल आई है और बाजवा साहब को ये कहा गया कि आप किसको उठा लाए हैं। ये जुमला भी सोशल मीडिया पर वायरल है कि आप किसको उठा लाए हैं जनाब। और हम तो चाहते थे कि यहाँ से जो है शरीयत ख़त्म हो, और जब कि इमरान खान साहब तो शरीयत के हामी और ये शरीयत नाफज करने के लिए आ चुके हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, आप इस बात को समझिएगा कि अगर तो बुशरा बीबी का जो है इससे
تجزیہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان سے کسی کی کال آئی ہے. تو جناب پاکستان میں تو پہلے شرعی قانون نافذ نہیں ہے، پاکستان میں تو پہلی شریعت نافذ نہیں ہے. اگر شریعت کہیں پر نافذ ہے تو شرعی قوانین کہیں پر لاگو ہیں، اور وہ صرف اور صرف سعودی عرب کے اندر ہیں، مکہ المکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں تو اس سے پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ بشریٰ بی بی کا یہ کہنا، اگر یہ جملہ کہنا کہ کہیں سے کال آئی باجوہ صاحب کو، کجا باجوہ صاحب اس کا انکار کر چکے ہیں، اور باجوہ صاحب اس کے لیے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف جا کر بھی حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ کہیں سے مجھے کوئی کال نہیں آئی. جو جملے بشریٰ بی بی کہہ رہی ہیں ایسا کوئی جملہ کہیں سے میرے پاس نہیں پہنچا، نہ مجھے کال آئی، نہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کس کو اٹھا لائے ہیں. تو اس لیے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا یہ ایک سٹنٹ ہے، اور بشریٰ بی بی صاحب کا سیاست میں آ کر بھجال لانا ہے اور لوگوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کرنا ہے، بھولی بالی عوام کو یہ تاثر دینا ہے کہ جی عمران خان صاحب جب جوتا اتار کر سعودی عرب کی سرزمین کے اوپر چلتے ہوئے نظر آئے ہیں تو تب جا کر پوری قوم کو، پوری دنیا کو یہ بات ان کی بری لگی، تب سے ان کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہوئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ خود بھی اس چیز کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب کا وہ پہلا دورہ ایز اے وزیر اعظم جو تھا، اس کے بعد جو ہے محمد بن سلمان جو پرنس ہیں وہ یہاں پاکستان آتے ہیں، ان کا پاکستان کے اندر پاکستانیوں کی طرف سے ویلکم کرنے کا انداز پوری دنیا کے اندر فیمس ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، یاد رکھیے گا اس پوری دنیا کے اندر سب سے اہم ہمارا دوست ملک ہے وہ سعودی عرب ہے. کسی سے یہ بات لکی چھپی نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ چودھری جاوید صاحب کے ایک ویلاگ کے اندر چودھری جاوید صاحب نے جو اہم انکشاف کیا ہے، جہاں سے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کے خاص طور پر پی ٹی آئی کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب پرنس کے جہاز کے اندر بیٹھ کر مکہ المکرمہ سے، ریاض سے، یعنی کہ جب آپ جاتے ہیں جو ہے وہ آپ تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ جہاز کے اندر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہماری فوج ہے اتنی، اور فوج کے ساتھ ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم پوری سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ ہم قبضہ کیوں نہیں کر لیتے. اب یہ بات جہاز کے اندر بیٹھ کر جب کی جاتی ہے تو جہاز کے اندر جو بھی آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یہ گفتگو جو ہے وہ وہاں پر ان کے جو ہے آفیشلز جو ہیں وہ بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں. اب میں حیران ہوں کہ ان کے آفیشلز نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے عمران خان صاحب کو وہیں پر چھوڑا، جہاز سے اتارا، اور وہ چھوڑ کر وہاں سے اپنا جہاز لے کر واپس چلے گئے، جہاں سے تعلقات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ آپ مجھے یہ بتلائیے گا، عوام آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ جس ملک کو آپ بند کرنے کا نعرہ لگا چکی ہیں، جس کے اوپر آپ نے یہ بات کہی ہے، اور عمران خان صاحب کا جو پہلے نعرہ تھا کہ ہمیں تو امریکہ کی مداخلت کے اوپر، امریکہ کے کہنے کے اوپر ہماری حکومت کو تباہ کیا گیا، ہماری حکومت کو ختم کیا گیا، مجھے وزیر اعظم کی سیٹ سے اتارا گیا ہے. اور اب آپ کا یہ کہنا، اور کچھ دنوں سے آپ کے سوشل میڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا سوشل میڈیا مسلسل سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ تبرہ کر رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتلائیے گا کہ کیا آپ کا پہلے والا جملہ کہ آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے، یہاں سے آپ کی حکومت گرانے کے لیے امریکہ کی مداخلت، یہ صحیح تھا آپ کا موقف، یا آج جو نیا موقف آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر اپنایا ہے کہ ہمیں جب عمران خان صاحب وہاں پر گئے ہیں اور عمران خان صاحب کو پھر ایک کال آتی ہے، اور کال کس کی آتی ہے؟ ناظرین آپ دیکھیں گے یہ کال کا جو اشارہ ہے وہ صرف اور صرف سعودی عرب کی طرف جا رہا ہے. کال آتی ہے، کال کیا آتی ہے کہ آپ یہ کس کو اٹھا لائیں، ہم تو یہاں پر شریعت جو ہے وہ ختم کرنے کے در پر تھے، اور آپ نے جو ہے وہ شریعت لاگو کرنے والا ایک بندہ ہمارے اوپر اٹھا لائے ہیں. تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب آپ کا موقف درست ہے یا پہلے موقف درست تھا، لہذا آپ کا بیانیہ جو پہلے تھا وہ بھی دفن ہوا. اب جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات کے اوپر آپ نے ایک ضرب لگائی ہے جو انتہائی ناپسندیدہ ضرب ہے، جس سے
آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہر وہ مسلمان جن کا تعلق سعودی عرب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت کی وجہ سے ہے، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہے، تو آپ یاد رکھیے گا یہ تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ذی شعور انسان محبت کرنے کے لیے نکلے گا، یا کوئی بھی ذی شعور انسان جو ہے وہ ان تعلقات کو خراب ہونے کے بعد پی ٹی آئی سے محبت کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ بشریٰ بی بی، میں نے سٹارٹ میں کہا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کیا سیاست میں آ چکی ہیں، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کنٹرول کر چکی ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب بھی بشریٰ بی بی ہی پی ٹی آئی کو چلا رہی تھی۔ اگر نہیں یقین آتا تو آپ اپنا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، بزدار صاحب کو پنجاب کے اندر کس نے مسلط کیا؟ بشریٰ بی بی نے۔ اور عمران خان صاحب کو جنازوں کے اوپر جانے سے کس نے روکا؟ بشریٰ بی بی نے۔ عمران خان صاحب کو میدانی علاقوں میں جانے سے کس نے روکا؟ بشریٰ بی بی نے۔ عمران خان صاحب کو کراچی جا کر رات رکنے سے کس نے روکا؟ بشریٰ بی بی نے۔ عمران خان صاحب کو ساحل کے قریب جانے کے، سمندر کے قریب جانے سے روکنے کا کس نے حکم صادر فرمایا؟ وہ بشریٰ بی بی نے۔ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی فوتکی والے گھر کے اندر جانے سے روکا کس نے؟ بشریٰ بی بی نے۔ عمران خان صاحب کو رات 5 بجے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے روکا کس نے؟ بشریٰ بی بی نے۔ عمران خان صاحب کو ان ساری صورتحال کے اندر بشریٰ بی بی نے جو کنٹرول کیے رکھا، بشریٰ بی بی کو جو لوگ اچھے لگتے تھے، جو آپ کے جو ہے وہ نظروں میں تھے اچھے لوگ، ان کے اوپر کبھی بھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ اگر اٹھایا تو عمران خان صاحب کو ہمیشہ وہ شخص برا لگتا تھا، اور عمران خان صاحب ہمیشہ اس شخص سے محبت کرتے رہے جو بشریٰ بی بی کے گن گاتا رہا، بشریٰ بی بی کی تعریفوں کے پل باندھتا رہا، ان کے کاموں کی تعریفوں کے پل باندھتا رہا۔ بشریٰ بی بی کی نظروں میں جو اچھا رہا وہ ہمیشہ حکومت میں رہا، اور آج بھی پی ٹی آئی میں یہی چل رہا ہے، یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ بشریٰ بی بی ہی بتائیں گی کون سی ایم بنے گا، کون جو ہے وزیر خزانہ بنے گا، کون وزیر اعلیٰ بنے گا، کون وزیر اعظم کی سیٹ پر آئے گا، اور کون جو ہے وہ ملک کے اندر کون سی سیٹ کے اوپر برجمع ہوگا۔ یہ ساری کی ساری باتیں بشریٰ بی بی کے احکامات سے ہو رہی ہیں۔ تو مجھے لگتا یوں ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ دوزانوں اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی عمران خان صاحب کے سامنے، اور عمران خان صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں بشریٰ بی بی کے سامنے۔ تو میرا خیال ہے کہ بشریٰ بی بی کا یہ عمران خان صاحب کے اوپر حکمرانی کرنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عمران خان صاحب پر حکمرانی ان کی چل رہی ہے، بلکہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی حکمرانی پورے پاکستان کے اوپر لاگو کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ اور اب جو ملک بند ہوا ہے، ایک طرف تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کہ ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے انہوں نے نپٹنے کے لیے انہوں نے ساری کی ساری شاہراہیں بند کر دی ہیں، موٹر ویز بند ہیں، اور جی ٹی روڈز جو جتنے بھی شہر ہیں ان کے اندر داخلی راستے، خارجی راستے بند کر دیے گئے، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ اب یہ احتجاج کے لیے اب تو پولیس بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے، پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ آ کر دکھاؤ، آپ فلاں فلاں ایریا جو ہے ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے اس کو کراس کر کے دکھائیں، ہم دیکھیں گے۔ آئی جی صاحب جو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے۔ پولیس کے دیگر جو ہے آفیشلز جو ہیں انہوں نے اپنا بڑا سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ پنجاب کی گورنمنٹ، پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی پولیس، پنجاب کے ادارے کے سارے ایکٹیو ہیں، فوج ایکٹیو ہے۔ اس ملک کے اندر اس وقت 2 دن جو ملک کے اندر کرفیو جیسا سما ہے، اس سارے کے اندر حکومت کس طریقے سے دیکھنا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا حکومت ان قافلوں والوں سے اور ان احتجاج والوں سے کیسے نپٹتی ہے، اور یہ احتجاج والے پرامن احتجاج کرتے ہیں کہ یہاں پھر سے پرتشدد احتجاج کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ سمیل آ رہی ہے کہ ان کے احتجاج پرتشدد اختیار ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا تشدد کے اختیارات سے بچتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری عوام، ہمارے سننے والے ناظرین، اگر ہماری بات آپ بر وقت سن چکے ہیں تو پلیز خدا را احتجاج سے پرہیز کیجئے۔ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ مت سبق دیں کہ ہم نے اس ملک کو احتجاج کر کر کے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کرنا ہے، ہم نے یہ ملک چلنے نہیں دینا ہے۔ میں حیران ہوں، پہلے عمران خان صاحب جب حکومت میں
نہیں تھے تب بھی سڑکوں پہ تھے، حکومت میں آئے پھر حکومت آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کی، صورتحال آپ کے سامنے ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کرونا آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے 100 دن کا اعلان کیا، وہ 100 دن کے بعد جو ہے مثبت خبریں کا آپ نے اعلان فرمایا، پھر مثبت خبریں آپ کے حوالے سے چلتی رہیں، پھر بھی آپ کے جو جادوگر تھے اکانومی کو چلانے والے، انہوں نے ان کا جادو سر چڑھ کر بول نہ سکا، اکانومی جو ہے وہ زمین بوس ہوتی نظر آئی، پھر آہستہ آہستہ آپ کے اختلافات ہمارے اداروں سے ہونے شروع ہوئے، اداروں سے اختلافات بڑھتے 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 اداروں سے آپ کا تصادم ہوا، اس تصادم کو پوری دنیا نے دیکھا، اور ہمیشہ اس پاکستان کی تاریخ کے اندر سیاہ دن کے طور پر اس تصادم کو جو ہے وہ منایا جاتا رہے گا، جس کے اندر آپ نے ملک کی ایک بہترین ادارہ، بہترین فوج، بہترین ہمارا مضبوط ترین ادارہ، جس کے اوپر آپ نے ضرب لگائی، اور آپ نے اس ادارے کے افسران کی وردیاں جو ہیں وہ بازار کے اندر اچھالی، ان کے اوپر نازیبا جملے بولے، ان کے اوپر پتھراؤ کیا، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کی لائبریری کو جلایا، یعنی کہ جیسے واقعات ہوتے رہے، کیا آج بھی ان جیسے واقعات جو ہے وہ ہونے کے در پر ہیں؟ ہم ہرگز ایسا نہیں کہتے کہ ایسے واقعات ہونے چاہیے، اور پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے، پی ٹی آئی کے ورکروں سے، پی ٹی آئی کی جو جتنی بھی قیادت ہے ان سے ہم مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ خدا را اپنا احتجاج کرنے کا حق آپ کو بالکل ہے، لیکن پرامن رہیے، پرامن احتجاج کیجئے، کہیں پر بھی اپنے احتجاج کو تشدد کے اندر جو ہے وہ تبدیل نہ کیجئے، تصادم کے اندر تبدیل نہ کیجئے، اور حکومت سے اور حکومت کے بڑوں سے آخر کے اندر ہم یہی کہنا چاہیں گے، خدا را سر جوڑ کر بیٹھیے۔ اگر آج پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، پی ٹی آئی ورکر لے کر آ رہی ہے، پی ٹی آئی احتجاج کے لیے کال کر کر پورا ملک جام کر رہی ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ روایت اگر چل پڑی تو اس روایت کے چلنے پر ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک کے اندر احتجاج کے لیے احتجاج کا حق ہونا چاہیے، لیکن سڑکوں کے اوپر نہیں، گراؤنڈ ہیں اور پارکس ہیں اور بہت بہت بڑے جو ہے نا وہ میدانی علاقے ہیں، ان میں احتجاج کریں، احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ سڑکوں کے اوپر نکل آنا، ملک کا بند ہو جانا، معیشت کو جو دھچکا لگتا ہے اور اس معیشت کا جو نقصان ہوتا ہے نہ تو امیر کو ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کا خمیازہ غریب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ غریب کے گھر کا چولہا بند ہوتا ہے، غریب کے گھر کے اندر کھانا کا جو نوالا ہے، آپ وہ نوالا چھین کر ملک کا پہیہ جام کر کر غریب کا نوالا چھین کر آپ جو ہے وہ غریب کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ کہ آپ کسی امراء کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے، غریبوں کے اوپر رحم کیجئے، غریبوں کے اوپر آپ جو ہے وہ حسن ظن رکھتے ہوئے غریبوں کے ساتھ آپ تعاون کیجئے۔ آپ سے گزارش ہے، اس ملک کو چلنے دیجئے، اس ملک کو چلائیے۔ اداروں سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا قانون، ہم اپنی ذات کے لیے قانون تو لاتے ہیں، ہم اپنے مفاد کے لیے تو ہم جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بل پاس کرواتے ہیں، سینٹ سے بل پاس کرواتے ہیں، کبھی کوئی ایسا بل بھی پاس ہو جس کا براہ راست جو ہے وہ تعلق صرف اور صرف عوام کے ساتھ ہو، عوام بھی وہ عوام جو غریب ہو، عوام اس کے ساتھ تعلق ہو، تو انشاءاللہ العزیز آخر میں یہی کہوں گا، پاکستان بڑھتا رہے گا، پھولتا رہے گا، پھیلتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔